बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन और दो मेजर चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं। नंबर वन कि अमेंडेड एक्ट जो है ये कब पास हुआ है और उसके क्या मेन फीचर्स हैं, और इसके अलावा इसके तहत बनने वाली जो काउंसिल्स होंगी आने वाले वक्त में उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा। अच्छा, मैं एक और आम बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि लोकल काउंसिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने आप सब के लिए एक काउंसलर्स गाइड के नाम से एक छोटी सी बुकलेट जो है वो तैयार की है, और उसके अंदर जो है जो अभी मालूमात मैंने आपसे शेयर की है ये प्रिंट की सूरत में उसके अंदर मौजूद है, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि अंग्रेज़ी के अंदर भी ये मौजूद है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और इसके अलावा जो जनरल पब्लिक भी है वो चाहती है कि हमारे नुमाइंदे जब आएंगे तो उनके किस तरह के इख्तियारात होंगे, ये क्या क्या करेंगे, क्या हमारे लिए कर सकते हैं, तो उस काउंसलर्स गाइड को आप डाउनलोड करें। देखिए, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डाउनलोड का कोई आपको नज़र आएगा, और वहाँ पे ये काउंसलर गाइड जो है हमारी टीम उसको वहाँ पे प्लेस कर रही है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देखिए कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसने लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ये 2013 में इन्होंने बनाया था, और उसके बाद इसके तहत इलेक्शन जो है वो 2015 के आखिर में इलेक्शंस हुए, और उसके तहत 4 साल का टेन्योर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने आवाम की खिदमत करते हुए गुजारा, और पिछले साल अगस्त के अंदर उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ। तो होना तो ये चाहिए था कि 4 साल टेन्योर गुजारने के बाद उनके फौरी इलेक्शन होते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, इस एक्ट को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ वक्त दरकार है, और उसके बाद ही हम दोबारा इलेक्शंस कराएंगे। तो अभी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, ठीक है, इसमें कोविड-19 जो है उसकी सिचुएशन भी है, लेकिन इससे ज़्यादा देखने में ये आया है कि गवर्नमेंट की जो विल है उसमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालात हैं कि गवर्नमेंट की विल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बहरहाल कुछ अमेंडमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, और खैबर पख्तूनख्वा एक्ट अमेंडेड एक्ट जो है 2019 ये अप्रैल के अंदर जो है असम्बली ने इसको पास किया है, और ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पिछले साल से ही ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इलेक्टेड लोग उसके अंदर मौजूद नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है अहम इसकी खसूसियात क्या है। नंबर वन तो इसकी खसूसियत ये है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 2013 एक्ट के तहत बनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा ये है कि अब जो काउंसिल्स के हेड होंगे उनका बराह रास्त इंतखाबात होगा, इससे पहले इनडायरेक्ट इंतखाबात होते रहे हैं। तीसरा ये है कि जो तहसील लोकल गवर्नमेंट्स बनेगी उनको लिंक किया गया है विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के साथ, जो कि 2013 के एक्ट में वो आपस में लिंक नहीं थी, उनका आपस में रब्ता नहीं है। और डायरेक्ट इलेक्शन की पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, ये भी इसकी खासियत है। अब हम आते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखिए, खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है इसमें जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील के अंदर तहसील लोकल गवर्नमेंट बनेगी। अब तहसील लोकल गवर्नमेंट की कंपोजिशन क्या है? इसमें तहसील लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन होगा, और तहसील काउंसिल के मेंबरान होंगे, और उसके अलावा तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका हिस्सा होंगी। तो ये 3 एलिमेंट जो जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये तहसील लोकल गवर्नमेंट है। इसके बाद सिटी लोकल गवर्नमेंट होगी। अब सिटी लोकल गवर्नमेंट कहाँ बनेगी? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डिवीजन्स हैं, और जो डिवीज़न का हेड क्वार्टर है, और हेड क्वार्टर की जो हेड तहसील है उसके अंदर जो है सिटी लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि डेरा इस्माइल खां एक हमारा डिवीज़न है खैबर पख्तूनख्वा का, और उसके अंदर कई और अजला शामिल है, लेकिन जो हेड डिस्ट्रिक्ट है, हेड क्वार्टर है डिवीज़न का, वो डेरा इस्माइल खां है, और डेरा इस्माइल खां के अंदर डेरा इस्माइल खां की जो तहसील है उसके अंदर जो है वो सिटी लोकल गवर्नमेंट की तश्कील होगी। तो इसकी भी कंपोजिशन इस तरह से है कि सिटी लोकल गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसको हम मेयर कहेंगे, वो मेयर होगा। इसके अलावा सिटी काउंसिल के मेंबरान होंगे, और सिटी जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका हिस्सा होगी। तो ये मिलके उसको सिटी लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। अब हम आते हैं इसके इलेक्शन के तरीक़ाकार की तरफ।
تو دیکھیے جیسا کہ شروع میں نے کہا آپ کو کہ سٹی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ہر تحصیل کے اندر بنائی جائیں گی، تو اس کے الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سٹی لوکل گورنمنٹ کا چیئرمین ہوگا وہ پوری تحصیل سے ووٹ لے گا، پارٹی بیس یہ الیکشن ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آزاد الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے کینڈیڈیٹ تو بالکل وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ پارٹی بیس الیکشن ہے، اور پوری تحصیل جس میں دیہاتی علاقے بھی شامل ہیں اور اس تحصیل کا جو اربن ایریا شامل ہے، یہ دونوں مل کے جو ہیں یہ کانسٹیٹوینسی ہے، سنگل کانسٹیٹوینسی ہم اس کو کہتے ہیں، تو ڈائریکٹ ووٹ لے گا، اور جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہی اس تحصیل لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ چیئرمین بنے گا۔ اس کے علاوہ جو تحصیل لوکل گورنمنٹ کے ممبران ہیں، جو کونسل کے ممبران ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ دیکھیے اس تحصیل کے اندر جو اربن ایریا ہے تو اربن ایریا میں نیبرہڈ کونسلز بننی ہے، اور ہر نیبرہڈ کونسل جو ہے اس کا ایک چیئرمین بننا ہے، اور اسی طرح سے اس تحصیل کے جو دیہاتی علاقے ہیں اس کے اندر ولیج کونسلز بننی ہے، اور ہر ولیج کونسل کا ایک چیئرمین بننا ہے۔ تو اب ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے جو چیئرمین ہوں گے، جتنے بھی چیئرمین ہوں گے، وہ تمام کے تمام بائی ڈیفالٹ جو ہیں وہ اس تحصیل لوکل گورنمنٹ کے اس کی کونسل کے بھی ممبران ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں جیسے 2001 کے اندر تھا، 2001 کے اندر بھی جب ڈسٹرکٹ کونسل تھی تو ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے جو یونین کونسل کے اس وقت کے ناظمین تھے وہ اپنی یونین کونسل کے تو ناظمین تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے بھی ممبران تھے۔ تو اسی طرح سے ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ متعلقہ اپنی تحصیل لوکل گورنمنٹ کے بھی ممبر ہوں گے، اور اس کے علاوہ تحصیل لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کی کچھ مخصوص نشستیں بھی ہیں، جس میں خواتین ہیں، اس میں مزدور کسان ہیں، اس میں نوجوان ہیں، اس میں غیر مسلم نمائندوں کی نشستیں ہیں۔ تو ان کا الیکشن کا طریقہ کار اس طرح سے ہوگا کہ اس تحصیل کی ولیج اور نیبرہڈ کونسل جو ہیں ان کے اندر جن خواتین نے، جن مزدور کسان نے، جن نوجوانوں نے اور جن اقلیتی ممبران نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اپنی کونسل کے اندر اور وہ وہاں کا ممبر بنا ہے، اب ان میں سے انتخاب کیا جائے گا تحصیل لوکل گورنمنٹ کی مخصوص نشستوں کے لیے، اور ان کو ووٹ ڈالیں گے جو چیئرمین ولیج اور نیبرہڈ کونسلز ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں تاکہ آپ کو بہتر طور پہ اس کی سمجھ آ جائے کہ اگر ایک جو سٹی لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر خواتین کی فرض کریں 5 نشستیں ہیں جن کا انتخاب ہونا ہے، اور اس تحصیل میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل جو ہیں اگر فرض کریں 10 آپ کی نیبرہڈ کونسلز ہیں اور 10 ولیج کونسل ہیں تو کل ملا کے 20 ہوگی، تو ہر کونسل کے اندر جو ایک نشست ہے تو 20 خواتین وہاں پہ ہوں گی۔ تو وہ جو 20 خواتین ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، جو نمبر 1 پہ رہی ہیں، ان خواتین میں سے یہ 5 نشستیں جو ہیں ان کو چنا جائے گا، اور ووٹ ڈالیں گے جو ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے چیئرمین ہیں، تو وہ ان کا انتخاب کریں۔ اسی طرح سے نوجوانوں کی نشستیں ہیں، اور کسان مزدوروں کی نشستیں ہیں، اور اقلیتی ممبران کی نشستیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو سٹی لوکل گورنمنٹ ہے اس کا انتخاب کیسے ہوگا۔ دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹی لوکل گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا اس کو میئر جو ہے قانون اس کو کہتا ہے کہ اس کا نام میئر ہوگا، اور وہ بھی اس متعلقہ تحصیل کا جو دیہاتی علاقہ ہے اور شہری علاقہ اس میں سے ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے چنا جائے گا، پارٹی بیس یہ الیکشن ہوگا، آزاد لوگ ممبران بھی، آزاد کینڈیڈیٹ بھی حصہ لے سکتے ہیں اس کے اندر، اور جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہی میئر جو ہے سٹی میئر ڈکلیئر ہوگا۔ اس کے جو سٹی کونسل کے ممبران ہوں گے وہ بھی بالکل جو تحصیل لوکل گورنمنٹ ہے اسی کی طرح ہوں گے، یعنی متعلقہ جو تحصیل ہے اس کی جو ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے چیئرمین ہے بائی ڈیفالٹ اس کے ممبران ہوں گے، اور اسی طرح سے مخصوص نشستیں ان کی ہوں گی، اور ان کا بھی طریقہ کار بالکل وہی ہے جو تحصیل لوکل گورنمنٹ کے مخصوص نشستوں کے چناؤ کا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کا لوکل گورنمنٹ کا ایک دوسرا اہم حصہ جو ہے وہ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز ہیں، ان کا سٹرکچر کس طرح سے ہوگا اور الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیے خیبر پختونخوا کے سارے صوبے کے اندر دیہاتوں کے اندر ولیج کونسلز بنیں گی، اور شہری علاقے جو ہے اربن علاقہ وہاں پہ نیبرہڈ کونسلز بنیں گی۔ اب اس کے اندر اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 7 تک محدود کر دی گئی ہے کہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل جو ہے ان کے اندر 7 نشستیں ہوں گی۔ اب 7 نشستوں میں 3 جنرل ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ 4 مخصوص نشستیں ہیں
جس میں ایک خواتین کی نشست ہے، ایک کسان مزدوروں کی نشست ہے، ایک اس میں نوجوانوں کی نشست ہے، اور ایک اس میں جو اقلیتی ممبران ہیں جو نان مسلم ہیں ان کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ تو 4 نشستیں مخصوص ہیں اور 3 جو ہیں یہ جنرل ممبران کی، تو کل ملا کے 7 نشستیں ہیں۔ اور اب یہ ولیج کونسل میں بھی یہی ہے، نیبرہڈ کونسل میں بھی یہی ہے۔ اب آئیے ان کے الیکشن کے طریقہ کار کی طرف۔ تو ولیج اور نیبرہڈ کونسل کا الیکشن کا طریقہ کار دونوں کا سیم ہے۔ نمبر 1، یہ نان پارٹی بیس الیکشن ہوں گے، یہ پارٹی بیس نہیں ہوں گے، اور اس متعلقہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے جو ووٹرز ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں وہ اس میں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور مختلف نشستوں کے اگینسٹ۔ تو دیکھیے جنرل ممبران کی اگر 3 نشستیں ہیں تو یہ فری لسٹ کی بنیاد پر الیکشنز ہوں گے۔ ایک ووٹر جب جائے گا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو اس کے ہاتھ میں ایک جنرل ممبران کا بیلٹ پیپر ہوگا، اس کے علاوہ ایک خواتین کا الگ سے ہوگا، اسی طرح سے ایک ان کا منورٹی کا ہوگا، اسی طرح سے نوجوان اور کسان مزدور کا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اور بھی اس کے ہاتھ میں متعلقہ جو اس کی تحصیل لوکل گورنمنٹ ہے اس کا جو چیئرمین بننے جا رہا ہے، یا سٹی لوکل گورنمنٹ کا جو میئر بننے جا رہا ہے، تو اس کا بھی ایک بیلٹ پیپر اس کے ہاتھ میں۔ تو یوں سمجھیے کہ متعلقہ ولیج یا نیبرہڈ کونسل کے 5 بیلٹ پیپر تو اس کے بنتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ تحصیل لوکل گورنمنٹ یا تحصیل سٹی لوکل گورنمنٹ کا جو بیلٹ پیپر ہوگا، تو 6 مجھے لگتا ہے کہ بیلٹ پیپر ایک ووٹر کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کا وہ چناؤ کرے گا۔ اب ولیج اور نیبرہڈ کونسل کی جیسے میں بات آپ کو کر رہا تھا، تو فری لسٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے جنرل ممبران کی 3 نشستیں ہیں تو ووٹر جو ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور جب جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، جو نمبر 1 2 3 پہ آئے ہیں، وہ جو ہے ایز اے ممبران چن لیے جائیں گے اور باقی جو ہے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے خواتین کی اگر ایک نشست ہے تو لوگوں نے ووٹ ڈالے، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ خاتون ڈکلیئر ہو گئے، اسی طرح سے باقی سیٹیں۔ تو یہ سارے کے سارے ڈائریکٹ الیکشن ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل کا چیئرمین کون ہوگا؟ تو دیکھیے جو جنرل ممبران ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ووٹ لے رہا ہے، جو ٹاپ کر رہا ہے، وہی جو ہے وہ چیئرمین ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل جو ہے ڈکلیئر ہوگا۔ لہٰذا یہ اہم بات ہے، اگر آپ ولیج یا نیبرہڈ کونسل کے چیئرمین بننے کی دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، تو آپ کو جنرل سیٹ کے اوپر الیکشن میں حصہ لینا ہوگا، اور پھر نہ صرف حصہ لینا ہوگا بلکہ آپ کو ٹاپ کرنا پڑے گا، آپ کو سب سے زیادہ ووٹ لینے پڑیں گے، تبھی آپ جو ہے اس کا چیئرمین بن جائیں گے۔ اور اپنی ولیج یا نیبرہڈ کونسل کا چیئرمین تو آپ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو متعلقہ تحصیل ہے، تحصیل لوکل گورنمنٹ ہے یا سٹی لوکل گورنمنٹ ہے، اس کا بھی آپ جو ہے وہ اس کے بھی ممبر بنیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ NCA TV کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کے جو کامنٹس کا سیکشن ہے اس کے اندر ہم سے سوال پوچھیے۔ آپ جتنے زیادہ سوالات پوچھیں گے اتنا ہی ہم آپ کو بہتر جواب دے پائیں گے۔ بہت شکریہ۔